नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो कोलकाता में होने वाले क्रिकेट मैच के बाद और कुछ मुल्क के अक्सर हिस्सों में बारिश की वजह से सियासत कुछ मान सी है, कुछ ठंडी सी है, उसमें को बहुत तेजी नहीं है। लेकिन कराची की सियासत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर होने वाली जो सियासत है वो बदसतूर बहुत दिलचस्पी का बायस है। जुमे के दिन आज से 2 दिन पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने 32वें यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे को बहुत ही ताकत के मतलब शो फोर्स के तौर पर मनाया गया, जहां कायद जो है अल्ताफ हुसैन साहब वो अपीयर भी हुए, उनकी वीडियो भी रन की गई, उन्होंने एक खिताब भी किया और जो एक चहमगोइयां थी उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ताकत कमजोर होने के हवाले से, उसको डिस्पेल करने की, उसे खत्म करने की कोशिश की गई। इस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं बड़ी मुफस्सल किस्म की और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 2 रोज कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने 32वें यौम तासीस के मौके पर भरपूर ताकत का मुजाहरा किया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। यौम तासीस इस मौके पर मुनक्कद किया गया जिस वक्त MQM के साबिक नाज़िम मुस्तफा कमाल और राब्ता कमेटी के रुकन अनीस कायम खानी ने नए बागी ग्रुप बनाने का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जामात की बुछाड़ कर दी। हमने क्या हासिल किया? हम मुहिब्बे वतन लोग थे, ये कम्युनिटी मुहिब्बे वतन कम्युनिटी थी, रॉक एजेंट हो गई, आज तहजीब याफ्ता कम्युनिटी थी, बदतहजीब हो गई आज 30 सालों में। तालीम हमारा जेवर था, हम तालीम याफ्ता लोग थे, जाहिल हो गए 30 सालों में। आज अब तक इस बागी ग्रुप में वसीम आफ्ताब, इफ्तिखार आलम, डॉक्टर सगीर और गुज़िश्ता पीर को MQM के अहम रुकन रजा हारून भी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जो असर और रसूख के लिहाज से MQM में एक बुलंद आवाज समझे जाते थे। मदद किससे मांगी जा रही है वो भी मतलब वो हैप्पी आवर ही होगा कि आप रॉ से मदद मांगने के बाद सुबह कह रहे हैं कि हमने तो वजाती बयान आ रहा है, माफी मांगी जा रही है। नेटो की अफवाज को आप पाकिस्तान में बुला रहे हैं, UN को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाओ, रॉ को आप कह रहे हैं पाकिस्तान में जाओ। भाई आप कब आओगे यार? दूसरी तरफ लंदन में तारक मीर और सरफराज मर्चेंट के स्कॉटलैंड यार्ड को दिए गए बयानात और मीडिया में आने वाली दस्तावेजात और इल्जामात पर तूफान बरपा है। MQM के खिलाफ इंफॉर्मेशन और सबूत के हवाले से FIA के डायरेक्टर शाहिद हयात मुस्तफा कमाल से मुलाकात कर चुके हैं और FIA इस हवाले से लंदन में मुकीम पाकिस्तानी ताजर सरफराज मर्चेंट को भी खत लिख चुकी है, जिसके जवाब में उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है कि वो FIA की इंक्वायरी में मुकम्मल मदद करेंगे। मुस्तफा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी ग्रुप को एक आल पाकिस्तान तर्ज की पार्टी बनाने का आदा किया है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे रियलाइजेशन होगी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ये जो दरिया अलग हो रहे हैं वो इंशाअल्लाह इसी समंदर में आकर गुज़िश्ता रोज लंदन से अल्ताफ हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए मुत्तहिदा की सीनियर क़यादत, पार्टी ओहदेदार, कारकुनों और हमदर्दों से खिताब किया और एक दफा फिर से देखने में आया कि लोग माजी की तरह अब भी अल्ताफ हुसैन के शहर में गिरफ्तार नजर आए। सरफराज मर्चेंट और मुस्तफा कमाल के इल्जामात के बाद मुत्तहिदा की जानिब से तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। अब देखना ये होगा कि मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुत्तहिदा की लीडरशिप और सियासत कहां खड़ी होगी। लेकिन नाज़रीन आपने एक मुफस्सिल रिपोर्ट तो देखी जो तमाम हालात को एक पस मंजर में, एक कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने ले आती है। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया सैटेलाइट लिंक सरदार नबील अहमद खान गबोल, जो 3 दफा, गबोल साहब का इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है कि 3 दफा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली रह चुके हैं सिंध से, 3 दफा मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं सिंध से, पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत कम उम्री में डिप्टी स्पीकर रहे हैं सिंध की असेंबली में, और 2 बरस के करीब तकरीबन 1.5-2 बरस जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने असेंबली रहे हैं, उसके लीडर भी रहे हैं, फिर उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ दी है। सरदार नबील गबोल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। गिवल साहब, इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए कराची में, मुल्क भर में ये भी क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि यौम तासीस था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, तो हमें डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी हमें प्रॉमिस किया था ज्वाइन करने का, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई है, वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। मैंने कहा व्यूअर्स को मैं क्लैरिफाई कर दूं, वरना लोग सोचेंगे कि हमने यौम तासीस पे मुत्तहिदा की लीडरशिप क्यों नहीं लिया। गिवल साहब, ये जो इतना शो फोर्स किया है, आप उन लोगों में रहे हैं, आप इंटरनल डायनामिक्स से कराची की और मुत्तहिदा
کے واقف ہیں اور آپ ٹیلی ویژن پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں گزشتہ 3-4 ہفتے میں جب سے مصطفیٰ کمال نے بغاوت کا یہ جھنڈا اٹھایا ہے قائم خانی صاحب کے ساتھ مل کے، تو آپ بھی شکوک کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب غالباً اتنی اچھی صحت میں نہیں ہیں، فل کمانڈ میں نہیں ہیں، کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب جب کہ الطاف حسین اپیئر ہوئے منظر پہ تو اب آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ سارے جو شو فورس کیا ہے متحدہ نے اپنے یوم تاسیس میں، اسے آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں، کیسے انالیسس کرتے ہیں اس کا؟ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ نے کہا فاروق ستار بھی ہوتے، بہت اچھا ہوتا کہ وہ بھی جواب دیتے، لیکن شاید آپ نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ میں بیٹھا ہوں کیونکہ وہ خود شریف آدمی اور میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے، لیکن میں صرف اتنا نہیں ایسا نہیں ہوا، آپ کی وجہ سے نہیں آئے، ان کی طبیعت ناساز ہے، ہمیں یہی پتا چلے، لیکن میں دیکھیں صرف میں نے نہیں کہا تھا کہ الطاف حسین کی طبیعت کافی سیریس ہے، بہت سارے اینکرز نے اور بہت سارے اور بھی لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو خود مل کر بھی آئے ہیں وہاں سے الطاف حسین، وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ اب جمعے کے دن جو یوم تاسیس میں اس سے 1-2 دن پہلے میں نے ان کو کہا کہ یہ جی آڈیو خطاب کرتے ہیں، یہ ویڈیو کے سامنے تو آئیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ صحیح کنڈیشن میں ہے نہیں ہے، لوگوں کے اندر یہ ایک شک پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتوں کو کل کرنے کے لیے ڈاکٹر سے اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگوا کر ریکارڈڈ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ جو ہے یہ سارا ہوا ہے۔ آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ وہ جنرل راحیل شریف کا بار بار نام لے رہے تھے، جنرل وحید کاکڑ کہ جنرل وحید، پھر وہ نیچے بیٹھے ہوئے جو ان کے لیڈران تھے خصوصاً ندیم نصرت سے، ان سے ڈکٹیشن لے رہے تھے کہ اب میں کیا بول رہا ہوں، اب میں کیا بات کروں، تو وہ مطلب ان کو بتا رہے تھے کہ جی وحید کاکڑ نہیں کہ راحیل شریف بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 28واں جو ہے 28 مارچ کا دن ہے آج، تو اس کو پھر صحیح کیا گیا ہے جی 28 نہیں 18 مارچ ہے۔ تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر اچانک کھڑے ہو کر جو ہے وہ ٹویسٹ کرنا، ڈانس میں نہیں کروں گا، وہ ٹویسٹ یعنی گیبول صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، سردار گیبول آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ وہ اس طرح سے ویل اورینٹڈ یا ویل کوارڈینیٹڈ نہیں تھے، یعنی ذہنی طور پہ وہ ایک جو سے کوارڈینیشن کہتے ہیں میڈیکل سینس میں، وہ اس طرح سے مینٹلی کوارڈینیٹڈ نہیں تھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈس اورینٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کا جب میرا کلیم ہے کہ ان کو 2-3 بیماریاں، ایک تو وہ ایکیوٹ ڈپریشن کا شکار ہیں، مینٹلی ہی از ناٹ ان اے نارمل موڈ، دوسرا ان کا لیور کا مسئلہ ہے بڑا سیریس، لیور سیروزس شاید کہتے ہیں میڈیکلی ٹرم میں، آپ ڈاکٹر آپ کو زیادہ پتا ہوگا۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر موہت پوجا صاحب آپ کو کہ آپ ان سے ٹائم لے کر پرسنلی جا کر ان کا انٹرویو تو لے کر آئے فیس ٹو فیس۔ کسی اینکر کو وہ فیس ٹو فیس انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی اپنے لیڈر سے جو ہے ان کو گھر میں بلا کے ملتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ اس کا مطلب مجھے پسند نہیں کرتے زیادہ۔ میں تو آپ میرا انٹرویو لے رہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جا کے لندن میں ان سے ٹائم تو لے، آپ ان سے فیس ٹو فیس جا کے ان کی 1-to-1 انٹرویو تو لے، وہ آپ کو کبھی انٹرویو نہیں دے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے آپ کو کیا کسی اینکر کو نہیں بلائے گا وہ۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں اور یہ کہنا کہ نہیں جی از آل رائٹ۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس براڈر انالیسس پہ آ جاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ آپ کی نظر میں، چونکہ آپ بھی کوئی 1.5-2 برس ایم کیو ایم کے اندر رہے ہیں اور اب تو رضا ہارون صاحب جو پتہ نہیں 15 برس رہے ہیں، مصطفیٰ کمال، ان سب نے وہ چیزیں کہنی شروع کر دی ہیں جو آپ نے نہیں کہی تھی۔ آپ نے کہا کہ میں ان کے ڈسپلن کے تابع نہیں رہ سکتا تھا، میں ایک فری اسپرٹ ہوں۔ اب یہ جو ساری پالیٹکس ہو رہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایم کیو ایم میں گیا تھا اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز پہ، اور جیسے میں نے کہا نا کہ الطاف حسین اپنے پراپر اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے، ان سے میں نے یہ کہا تھا جب انہوں نے کہا آپ صرف اپنا شناختی کارڈ دیں اور گھر چلے جائیں اور ہم آپ کو ایم این اے بنائیں گے اور آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے، اور آپ کو میں نے ان کو صاف الفاظ میں کہا کہ میں آپ کے سسٹم میں نہیں چل سکتا ایم کیو ایم کے۔ لیکن اس وقت متحدہ میں جو بغاوت کا سما ہے، نہیں جو بغاوت کا سما ہے اور یہ جو شو فورس کیا ہے فرائیڈے کو متحدہ نے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اعتماد کی کمی ہو چکی تھی اس کو ریسٹور کر لیا ہے شو فورس سے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ جناح گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، جناح گراؤنڈ کو بھرنا جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ این اے 246 اور جناح گراؤنڈ جو ہے یہ عزیز آباد، یاسین آباد، فیڈرل بی ایریا، یہ گڑھ ہے ایم کیو ایم کا،
اور یہاں پہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگوں کو جمع کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنی بڑی جو بات کرنا کہ جی پوری کراچی ہمارے کنٹرول میں، میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں آپ کے کنٹرول میں تو آپ کراچی یا کسی اور دوسرے حصے میں قائد اعظم مزار کے پاس آ کے آپ یہ جلسہ کر رہے تو پتہ چلتا آپ کو. میں پرسنلی اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ جب الطاف حسین اریسٹ ہوا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں تو اس وقت میں ان کا MNA تھا، تو یہ سب کو جو ہے منتیں کر رہے تھے کہ جی آپ اس کیمپ میں جو نمائش کے پاس لگا تھا اس میں آپ لوگ پبلک آئے، لیکن آپ یقین کریں ہارڈلی 1000-1200 لوگ جو ہے ان سے جمع ہوتے تھے. اور یہ خود ان کے لیڈر رضا ہارون نے بھی یہ بات کی ہے، ڈاکٹر صغیر نے بھی یہ بات کی ہے. تو میں تو دیکھیں مہمان اداکار تھا، 14 مہینے کے لیے تھا. بڑھ کے بول صاحب، مگر کے بول صاحب ٹو بی فیئر، یہ تو ہے نا کہ ہر ہونے والا الیکشن خواہ وہ نیشنل اسمبلی کا ہو یا پروونشل ہو، یا جیسے ابھی حال ہی میں بلدیاتی یا لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں، اس سے متحدہ جو ہے وہ بہت بڑی اکثریت سے جیت لیتی ہے. ابھی بھی تاثر یہی ہے تمام پولیٹیکل پنڈتس کا کہ ان کی الیکٹورل سٹرینتھ جو ہے جماعت کی وہ انٹیکٹ ہے. یعنی مصطفیٰ کمال کے گروپ سے اس پہ کوئی رکھنے نہیں پڑے، وہ کوئی ٹوٹا نہیں ہے وہ محاذ. اٹس ٹو ارلی ٹو سے. میں آپ کو بتاؤں 2018 کے الیکشن میں ٹوٹل ڈفرنٹ سینیریو ہوگا کراچی کا، اور وہ حالات MQM کے لیے نہیں ہے. جو ووٹس نکالنے والے لوگ تھے وہ تو زیادہ تر یا تو وہ پکڑے گئے ہیں یا تو ملک سے فرار ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں پکڑے بھی جائیں گے چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. یہ جو ووٹرز کو نکالنے والے لوگ ہیں جو ووٹرز کو نکالتے تھے وہ موجود نہیں ہے. تو 2018 میں سمجھتا ہوں MQM کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوگا، پلس ایک آلٹرنیٹ نہیں تھا MQM کے لوگوں کے لیے. کیوں ہوگا؟ اچھا یہ جو ایمنیسٹی اسکیم جو مصطفیٰ کمال بار بار معافی کی ایمنیسٹی اسکیم کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ان کے ملیٹنٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ اس طرف آ جائے. تو اگین یہ ایک غلط سٹیپ ہے اس کا لینا. مصطفیٰ کمال کو یہ سوچنا چاہیے کہ الطاف حسین کی پارٹی کی ڈاؤن فال ہی اسی بات پہ ہوئی کہ وہ ملیٹنٹ ونگ چلاتی ہے. تو اب اس ملیٹنٹ ونگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، اگر میری طرف آؤ گے تو تم لوگوں کو عام معافی ملے گا. یہ تو غلط چیز ہے. دیکھیں آپ کسی ٹارگٹ کلر کو یا کسی ایسے شخص کو آپ عام معافی دلائیں جس نے پوری کراچی کے اندر کلنگز کی ہیں اس طرح. تو میں بھی کہہ سکتا تھا لیاری کے اندر جو گینگ وار کے لوگ ہیں ان کو بھی ایمنسٹی دے دیں، ان کو بھی عام معافی کا اعلان کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے یہ غلط ڈیمانڈ کی انہوں نے، اور صرف اپنے ووٹرز کو پکا کرنے کے لیے یہ اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہے ہو. اور یہ جو چھوٹا ننا منا سا سر اٹھایا تھا تحریک انصاف نے 2013 کے بعد، اب آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال ریبیلین کے بعد کی جو نامعلوم پارٹی ہے اس نے تحریک انصاف کی سیاست کا بھی صفایا کر دیا کراچی سے؟ نہیں، ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اگین ایسے، کیونکہ دیکھیں مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ایک جگہ آ کے ابھی رکا ہوا ہے. مصطفیٰ کمال کو ایک جلسہ کر کے دکھانا پڑے گا کہ پبلک کراچی کی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی ورک پہلے دکھاتے ہیں. اب مصطفیٰ کمال نے اگر جلسہ کامیاب کر لیا تب میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بہت بڑا ڈینٹ لگایا، لیکن چھوٹا ڈینٹ تو لگا ہے MQM کے اوپر. چھوٹا ڈینٹ یہ ہے کہ MQM کے رابطہ کمیٹی کے لوگ چھوڑ کر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اور بھی آئیں گے. لیکن یہ کہ ان کو ایک دفعہ ایک بڑا جلسہ کر کے اپنی ورت دکھانی پڑے گی، کیونکہ کراچی کے عوام PTI کی طرف اس لیے دیکھ رہے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ PTI جو ہے ایک آلٹرنیٹ ہوگی MQM کی. آپ تو نہیں سوچ رہے جوائن کرنے کا مصطفیٰ کمال کے کاروان کو؟ مصطفیٰ کمال MQM پارٹ 2 بنا رہے ہیں. وہ کوئی دوسری ایسی بڑی جماعت نہیں بنا رہے پاکستان لیول کا کہ جس کے بارے میں سوچوں. اگر وہ اس طرح کی پارٹی بناتے تو میں ضرور سوچا. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ وہ MQM کے ہی لوگوں کو توڑ کر لے کر آ رہے ہیں. آپ نے ملاقات کی ان سے؟ نہیں، آپ نے ملاقات کی ہے پچھلے چند دنوں ہفتوں میں آپ نے ان سے ملاقات؟ میری ملاقات نہیں ہوئی، میرے فون پہ بات ہوئی ہے ان سے. اچھا، اگر ایک آخری میرا آپ سے سوال ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے یہ مصطفیٰ کمال کر پائیں گے؟ بہت بڑی گیدرنگ لوگوں کو اکٹھا کر پائیں گے اگلے چند دنوں میں؟ دیکھیں اگر سینسبلی یہ مطلب صرف 8 لوگوں سے یہ جلسہ نہیں ہو جو 8 لوگ ان کے پارٹی میں آئے، اگر مزید اور یہ وقت دیں اور یہ جلد بازی میں نہ کریں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپریل میں جلسہ کریں گے، اس کو اور 1-2 مہینہ آگے بڑھائیں اور جس طرح یہ چل رہے ہیں لوگ اور ٹوٹ کے آئیں گے. مجھے پتہ ہے MQM کے بہت سارے لوگ تیار ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے. تو آئی ایم شیور کہ یہ بڑا جلسہ کر پائیں گے. بہت شکریہ سردار نبیل خان گبول. ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو اگلا مائل سٹون اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے کیا کراچی میں ایک بہت باریک ساز جلسہ کر پائیں گے. وہیں سے فیصلہ ہوگا متحدہ کی سیاست کا اور کراچی کی سیاست کا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نظر دوڑاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو 195 پاکستانی آفیسرز کے شو ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے اس کی سیاسی حقیقت کیا ہے. آفٹر دی بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत, जिनके भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, कई माह से, एक साल से भी ज्यादा ऐसे फ्लॉड इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के मुकदमे वहां चलाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में जमात इस्लामी के लीडरान को फांसियां दी जा रही हैं। लेकिन अब 26 मार्च को एक मॉक ट्रायल, शो ट्रायल किया जा रहा है पाकिस्तान के 195 ऑफिसर्स के खिलाफ, जिसकी कानूनी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन मकसद यह है कि सियासी एतबार से पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में और बांग्लादेश में मजीद नफरत के जज्बात को उभारा जाए। इस सिलसिले में मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। 1971 की जंग के जंगी जराइम के हवाले से बांग्लादेश में बनाई गई एक सिटीजन कमेटी की तरफ से 195 पाकिस्तानी फौजियों के अलामती ट्रायल का आगाज 26 मार्च 2016 से किया जा रहा है। 1971 की जंग के हवाले से 1974 में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के माबैन एक सह फरीकी मुआहदा तय पाया था, जिसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि माजी को भूलकर आगे चला जाएगा और एक दूसरे के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश ने एक दूसरे के जंगी कैदियों को अपने ममालिक वापस भिजवा दिया। मुआहदे से पहले पाकिस्तानी वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश को खबरदार किया कि पाकिस्तान में कैद बंगाली जंगी कैदियों का भी ट्रायल किया जाएगा, जबकि बांग्लादेश के वजीर आजम शेख मुजीब ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में असीर बांग्लादेशी जंगी कैदियों पर मुकदमात कायम किए जाएं। सह फरीकी मुआहदे के बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश के वजूद को तस्लीम किया गया और बांग्लादेश की हुकूमत इन जंगी कैदियों का ट्रायल करने की मजाज नहीं थी, जिनको वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। इन्हीं कैदियों में 195 पाकिस्तानी फौजी भी शामिल थे, जिनके खिलाफ अलामती ट्रायल का वावेला हाल ही में बांग्लादेश में मचाया जा रहा है। बांग्लादेश ने इन जंगी जराइम के ट्रायल्स के लिए 1972 में एक मुतनाज़ा 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया, लेकिन 1974 में होने वाले सह फरीकी मुआहदे के बाद वो ट्रिब्यूनल गैर मुअस्सर हो चुका था। हैरत अंगेज तौर पर 2009 में बांग्लादेश ने 1972 वाले स्पेशल ट्रायल ट्रिब्यूनल को बहाल किया और ट्रायल्स का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। ये खुद साख्ता इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जिसके तहत पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के मेंबरान की फांसियां अमल में लाई जा रही हैं, पहले से ही मगरबी मीडिया और नशरियाती इदारों के मुताबिक मुतनाज़ा हो चुका है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि गुज़िश्ता बरस सलाहुद्दीन कादिर चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि वो 1971 में बांग्लादेश में सिरे से थे ही नहीं, बल्कि उस वक्त वो पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी के गवाहान, जिनमें मोतबर शख्सियात अंबर हारून, मुनीब अर्जमंद खान, इसहाक खान खाकवानी और रियाज अहमद नून शामिल हैं, को गवाही के लिए बांग्लादेश ना आने देने के लिए वहां की हुकूमत की जानिब से दुनिया भर के हवाई अड्डों को खसूसी हिदायत दी गई। इन हालात के पेश नजर जरूरत इस बात की है कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लाया जाए। सवाल ये है कि अब इन अलामती ट्रायल का आगाज करके बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत किसके एजेंडे पर अमल कर रही है और वो दुनिया को क्या बावर करवाना चाहती है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और जहां तक एजेंडे का ताल्लुक है तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि शेख हसीना की हुकूमत भारत के एजेंडे पे काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनकी एजेंसीज का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट है, जिसका मकसद ये है कि बांग्लादेश के अवाम के अंदर, जिसके साथ पाकिस्तान के 1971 के बाद बहुत अच्छे रवाबित रहे हैं, बड़े क्लोज रवाबित रहे हैं, 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, वहां नफरत के जज्बात को मजीद भड़काया जाए। इस हवाले से कराची में रिसर्च सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही वेल अटेंडेड कन्वेंशन हुआ, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए वक्त आ गया है कि जरूरी है कि इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाया जाए, इसे लंदन में, इसे ब्रसल्स में, इसे वाशिंगटन में उठाया जाए कि शेख हसीना की हुकूमत आखिर क्या करना चाह रही है। इस हवाले से रिसर्च सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ के वाइस प्रेसिडेंट अली सुल्तान मुझे इस वक्त वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। अली सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अली, आप इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, मुझे ये पहले बताएं मेरे व्यूवर्स को कि जो सह फरीकी मायदा था, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था 1974 का हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, ये क्या था, इसकी क्या हैसियत थी? देखें जी, ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो है, इस एग्रीमेंट के तहत जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया की कैप्टिविटी में थे उस वक्त, उस एग्रीमेंट के तहत वो वापस आए, इंक्लूडिंग 195 POWs जिनका अब बांग्लादेश अलामती तौर पर ट्रायल करना चाहती है 26 मार्च से।
اور اس کے پیچھے جو ہے بہت ایک تاریخ ہے اس ٹرائی-پارٹائٹ ایگریمنٹ معاہدے کے پیچھے، اور جب تک ہم وہ تاریخ نہیں سمجھ سکتے ہم یہ اینالائز نہیں کر سکتے اس ایشو کو پوری طرح. وہ کیا ہے، وہ تاریخ کیا ہے، وہ حقائق کیا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس وقت 1971 کے بعد پاکستان نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا 1974 تک، جب تک یہ ٹرائی-پارٹائٹ ایگریمنٹ کنکلوڈ نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اس کی شرط یہ تھی کہ پاکستان ریکگنائز بنگلہ دیش کو اس وقت. یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ چین نے اپنا حق استطاعت پہلی دفعہ جب استعمال کیا ویٹو کا، تو بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل ریکگنیشن جو تھی اقوام متحدہ کی لیول میں، وہ چین نے بلاک کی جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے. جی، اس کی وجہ سے بنگلہ دیش اقوام متحدہ کا ممبر جو تھا وہ نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ پاکستان چین کو یہ نہ کہتا ہے کہ آپ اپنا بلاک جو ہے وہ ہٹا دیں. اور اس ٹرائی-پارٹائٹ ایگریمنٹ جس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ واضح موجود ہے کہ ان 195 سولجرز جو ہیں، پی او ڈبلیوز جو ہیں، ان کا ٹرائل نہیں ہوگا، یہ بھی ریپیٹریٹ ہو جائیں گے، اور وہ ہو گئے ریپیٹریٹ. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کے سول ملٹری آفیسرز کو بھی ان کی انٹینشن تھی کہ ان کے اوپر بھی ٹریزن ٹرائل چل سکتے ہیں، جو کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ نظر بند تھے، اور شیخ مجیب نہیں چاہتے تھے کہ وہ ٹرائلز ہوں. یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور یہ سارا بیک گراؤنڈ کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں پھر یہ ٹرائی-پارٹائٹ ایگریمنٹ میں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی کہ دونوں ملک جو ہیں اب they will bury the past, look towards the future. اور یہ 195 پی او ڈبلیوز کا بھی جو معاملہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ اب دوبارہ نہیں چھیڑا جائے گا. تو یہ اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے اسلامک کانفرنس اور او آئی سی کا کیا اس میں ریفرنس آپ دے رہے تھے؟ او آئی سی کا آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز. جی، او آئی سی کا ریفرنس یہ ہے کہ یہ مجیب الرحمان نے گارنٹی او آئی سی کو پرائیویٹلی دی تھی. اگر آپ ہسٹری کا صحیح مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ریفرنسز ملتے ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ گارنٹیز دی تھی کہ مجیب الرحمان نے کہا کہ اب بنگلہ دیش جو ہے اپنی ڈیمانڈ ڈراپ کر رہا ہے ان ٹرائل کا 195 پی او ڈبلیوز کا. اور اس گارنٹی کے ریٹرن میں پھر ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو ریکگنیشن ایکسٹینڈ کی، اور پھر آبویسلی چائنا نے اپنا بلاک جو ہے اکارڈنگلی ہٹایا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں بھی بنگلہ دیش کی انٹری جو ہے وہ ممکن ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے لنکڈ ہیں. اور اس کو یہ ہندوستان کے اخبارات کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو یہ گارنٹی کیا تھا کہ ہم 195 آفیسرز کا ٹرائل پاکستان میں کریں گے. ایسی کوئی گارنٹی تھی؟ نہیں جی، اگر آپ تاریخ کا صحیح مطالعہ کریں تو اس طرح کی گارنٹی آپ کو کہیں پر بھی نہیں موجود، کہیں پر بھی نہیں ملتی. ہوا یہ تھا کہ ٹرائی-پارٹائٹ ایگریمنٹ کے انڈر ایک میٹنگ کال ہونی تھی، اور وہ ہوئی میٹنگ بٹوین فارن منسٹرز آف انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. اس میٹنگ میں یہ ایشو کنکلوسیولی جو ہے سیٹل ہو گیا تھا، جہاں پہ پاکستان نے ریگریٹ کیا اپنے ایکشنز کے لیے 1971 میں. اور اس ریگریٹ کے ریٹرن میں بنگلہ دیش نے یہ ایگری کیا اس میٹنگ میں کہ 195 سولجرز کا جو معاملہ ہے یہ ہم ڈراپ کر رہے ہیں. تو یہ دس از واٹ بیسکلی دی انڈرسٹینڈنگ از، دا کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن از. اچھا علی، میں نے ایسی میرے ہاتھ میں ایک لسٹ ہے جو اسکرین پہ بھی آ جائے گی، جس میں اس وقت 21 لوگوں کے نام ہیں، جس میں کم از کم 7 یا 8 جو ہیں وہ بعد میں بنگلہ دیش میں ممبر پارلیمنٹ بنے، وہاں پہ MP بنے. اور یہ وہ مکتی بانی کے وہ لیڈران ہیں جنہوں نے بہت قتل عام کیا، جنہوں نے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کو آگ لگائی گئی، املاک کو تباہ کیا گیا، آفیسرز کی فیملیز پہ اٹیک. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو بہاری کمیونٹی ہے اس کا میسو قتل عام کیا گیا. اور اب بنگلہ دیش کے اندر ہی ایک گروپ ہے بنگالی اور بہاری جنہوں نے یہ لسٹ جو ہے مرتب کرنی شروع کی ہے. اور اس کی بتایا جاتا ہے کہ 200 سے 300 ایسے لوگ ہیں مکتی بانی کے جن کے ٹرائلز بنتے ہیں یا ان کو اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے پاکستان میں کبھی کچھ نہیں ہوا. جی درست فرما رہے ہیں آپ. اور اگین یہ ایشو جو ہے اس سے منسلک ہے. آپ ایک سائلوڈ اپروچ اس کے اوپر نہیں لے سکتے. اور میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ ایک ایسا انہونی اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا 1971 کے جو سانیہ ہے کہ جس میں مکتی باہنی نے بہت سنگین سکیل کے اوپر، انہوں نے بھی بہت سنگین سکیل کے اوپر جرائم کیے جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. اور ان کو بھی اگر آپ نے جسٹس پوری طرح سے اس ایشو کے اندر فراہم کرنا ہے تو آپ ایک سائڈ سے تو کبھی بھی جسٹس فراہم نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی
from both the sides. تو اس کو ضرور پاکستانی گورنمنٹ کو دیکھیں یہ لسٹ میں جیسے ایم پی اے الیکٹ مظفر حسین صن آف حاجی رحمت اللہ، ایم پی اے الیکٹ اماج الدین پرامک حضرت اللہ پرامک ولیج، ایم پی اے الیکٹ ڈاکٹر معین الدین احمد صن آف کمال الدین احمد. یہ میں صرف ایم پی ایز کے نام لے رہا ہوں. اور ایم پی اے الیکٹ ایس ایم یوسف صن آف لیٹ قسیم الدین، ایم پی اے الیکٹ مسٹر صدیق حسین، ایم پی اے الیکٹ عبد الحکیم، ایم پی اے الیکٹ قمر الدین احمد. یہ کیوں نہیں ہماری حکومت ان ایشوز کو، نواز شریف صاحب کی حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں اٹھاتی اس کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس کے اندر ہمارا شاید ایک یہ ہیسیٹنسی ہو کہ اس سے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہم ایک طرف درست کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بالکل ہمیں کرنا چاہیے، میں اس کے پورے حق میں ہوں آپ اگر کریں، لیکن آپ ایشو ٹو ایشو اپروچ لیں نا. اب یہاں پر ہم ڈائریکٹلی ایک انٹرسٹڈ انڈسپینسبل پارٹی ہے 1971 کے سامنے میں، انڈیا بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے، ان دونوں نے جو ہیں اس کے اندر صاف پتہ چل رہا ہے کہ دے ہیو جوائنڈ ہینڈز آن دس ایشو اگینسٹ پاکستان. اور ہم اس کو جو ہے بالکل ابھی تک ہم نے ایک وہ آسٹرچ والی مینٹالٹی اڈاپٹ کی ہے. وی ہیو جسٹ بیریڈ آور ہیڈ ان دا سینڈ آن دس ایشو سو فار. جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں فرمایا یہ 4 سال سے چلتا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایک صحیح طرح سے آواز جو ہے ایک فورسفل انداز سے جس انداز سے اٹھانی چاہیے وہ نہیں اٹھائے گی. اور یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے کیونکہ ایک سینس میں پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی ایک ایشو سٹیک پر ہے اس ایشو میں، کیونکہ اگر پاکستان اپنے جو فرینڈز ہیں یا جو ایلائز ہیں اگر پاکستان ان کے لیے نہیں کھڑا ہوئے گا. علی سلطان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس مسئلے کو OIC کے سے اقوام متحدہ کے سامنے اور کانفرنسز کے ذریعے لندن، برسلز اور واشنگٹن میں اٹھایا جائے، بیکاز شیخ حسینہ واجد کی حکومت اب کی جو شو ٹرائل ہو رہا ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام کے اندر پاکستان کے خلاف، پاکستانی لوگوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو مزید ابھارا جائے، بھڑکایا جائے. اور یہ خالصتاً ایک ہندوستانی اسکرپٹ ہے جس کا نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے اس کا نوٹس لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ سردار عزیز اور سشما سوارج کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں بڑی دلچسپ قسم کی، اور جو انویٹیشن دیے گئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کیا ہوگا، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس ہفتے پاکستان کے ڈیفیکٹو فورن منسٹر جناب سرتاج عزیز صاحب کی ہندوستان کی فورن منسٹر سشما سوارج کے ساتھ نیپول میں ملاقات ہوئی، جہاں سرتاج عزیز صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے فارمل انویٹیشن دیا ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو پاکستان میں اس سال جو سمٹ ہوگا 19واں سمٹ ساک کا نومبر میں، اس میں شرکت کے لیے. اب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر نریندر مودی صاحب پاکستان آتے بھی ہیں تو یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہوگا جس کی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو بہت خواہش رہی ہے، شروع سے رہی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بھارت کی یہ تاریخ ہے کہ جہاں بھی پاکستان کو ساک میں ایک لیڈرشپ پوزیشن مل رہی ہو، بھارت نے اس ساک سمٹ میں آنے سے گریز کیا ہے. تو سوال ہے کہ وہ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. اور ساتھ ہی جو ایک تاثر ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں اور اینالسٹ فیل کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو فورن پالیسی ہے ہندوستان کی طرف اس میں بہت کمزوری ہے، اسے ایک طرح سے اپیزمنٹ کہا جا سکتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے دلی سرکار کی طرف، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈیفنس اینڈ فورن پالیسی اینالسٹ جناب جنرل امجد شعیب صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. جنرل صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. جنرل صاحب کیپنگ ان ویو دی ہسٹری، کیا نریندر مودی آپ کو لگتا ہے کہ ساک کے سمٹ میں آ جائیں گے نومبر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں بہت دفعہ پہلے بھی اس پہ سوچتا رہا اور کہا مجھے شبہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، اور اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں. جو انہوں نے 2 گھنٹے کا جو دورہ کیا اچانک آ کے، اس سے ہمیں کوئی ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ شاید اس کے بعد ان کا یہ ارادہ ہوگا. اس کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا، وہ جو ان کا دورہ تھا پٹھان کوٹ بھی ہوا، اور اس کے جو ان کا وہ دورہ تھا وہ ایک خاص مقصد تھا، ایک خاص امپریشن کریٹ کرنا چاہتے تھے. وہ دنیا کو ایک باور کرانا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم تو کئی قدم آگے پاکستان کی طرف لے کے چلے گئے، لیکن پاکستان نے پھر دہشت گردی کروا دی ہمارے ہاں. سو اس سے لنک کر لیں اگر تو آپ کو ایک اسٹیٹ ڈرامہ نظر آئے. یعنی پہلے ان کا ایکسکیوز پاکستان کو انگیج نہ کرنے کا ممبئی تھا، اب یہ آ گیا، اب اس میں پٹھان کوٹ کی انویسٹیگیشن کا کیا ہوا؟ ادر دین دیٹ ایک ویسے بھی انہوں نے اگر یہ نہ بھی ہوتا تو انہوں نے اس وقت تک درمیان میں جتنا ٹائم ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لینا تھا، اور ڈھونڈ لیں گے ابھی بھی. سمٹ سے پہلے بھی ہمیں یہ خطرہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، واقعات ہو سکتے ہیں ایسے جن میں ایک واقعہ یہ واقعات جس سے کہ وہ بالآخر آپ کو چھٹکارا پائیں اس چیز سے کہ وہ پاکستان آ کے تو یہ.
آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہو یا جس سے وہ سمجھیں کہ اس کو کوئی اہمیت مل سکتی ہے یا اسپیس ملے گی، اسپیس ملتی ہے، اس کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کی فورن پالیسی کا. آپ دیکھیں بڑا چھوٹی سی چیز ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا 8 جہاز آپ کو جو F-16 میں وہ کچھ چیز کوئی اہمیت رکھتے ہیں. 8 جہاز کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیا اس سے ہندوستان کو کیا خطرہ تھا؟ کیا اس سے خطے میں کیا تبدیلی آنے جا رہی تھی؟ لیکن کس طرح مخالفت کی انڈیا نے. لیکن اس میں ایک اینگل تھا نا، اس میں ان کا ایک اینگل تھا کہ جتنے بھی آرمامنٹ بائر اور سپلائرز ہیں ان کو انہوں نے وارن کیا، مطلب وہ وارن کر رہے تھے اس واویلے کے ساتھ. اس طرح تو اس میں 2-3 اینگل نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے ایک میسج دے دیا پوری دنیا کو، پوری دنیا، رشیا کو دیا، فرانس کو دیا، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے وہ چیز نہیں چھوڑی. امریکہ پھر بھی دینے کے لیے کافی تگودو کرتے رہی. اب وہ پتہ نہیں اس میں سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دوسری جو بڑی چیز ہے نا امپورٹنٹ، یہ انڈیا کو بھی پتا تھا کہ یہ جہاز استعمال ہوں گے طالبان کے خلاف یہاں پہ، لیکن وہ طالبان کے ایکسپورٹر ہیں. یہ طالبان کے سپورٹر ہیں طالبان انڈینز. یہ وہاں سے گیم جو پاکستانی طالبان کے، بالکل جو پاکستان کے اندر ٹیررزم چل رہا ہے TTP کے، اس میں پیسہ مہیا کرنے والا انڈیا سب سے آگے ملک ہے اور افغان انٹیلیجنس ان کو کوآرڈینیٹ کرتی ہے، اس کو اس میں مدد دیتی. اب یہ جو 8 جہاز مل رہے تھے ان میں نائٹ کیپیبلٹی ہے، پریسین فائرنگ اس میں میونیشنز ہیں. نتیجہ یہ کہ اس سے ڈیفینیٹلی جو رات کی موومنٹ طالبان جس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ نہ کچھ بچا ہو جاتا تھا، وہ چانسز ہیں کہ وہ اس میں مارے جائیں گے. 27 تاریخ کو اس مہینے پٹھان کوٹ کے لیے ایک پاکستانی JIT جا رہی ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ 2 جنوری کو یہ واقعہ ہوتا ہے. جی 2 جنوری کو پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھیجنے کو تیار ہیں. 12 ہفتے کے بعد یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جا رہی ہے. اس کو کیا فورینسک ایویڈنس اب جا کے وہاں ملے گی؟ دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. پہلی بات بلکہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا تو 2 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے رنگ کر کے پوری دنیا میں یہ امپریشن کریٹ کر دیا کہ ہم ہی مجرم ہیں. گو کہ یقین دہانی کرائی، لیکن یہ تسلیم ہو گیا کم از کم کہ پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لہذا ہم پورا تعاون کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن کریں گے. حالانکہ کوئی ایویڈنس نہیں، حالانکہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ابھی بھی نہیں ہے کوئی ایویڈنس کہ پاکستان سے کسی نے بارڈر کراس کیا. اس لیے کہ انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کی 2 ویک آف جنوری میں جو رپورٹ چھپی ہے، بالکل BSF نے کہا ہے کہ جی یہاں سے کوئی کراسنگ نہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اس کی ایویڈنس نہیں. ایک پاکستان کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی 10-15 دن کے بعد، انہوں نے بھی یہی اسسمنٹ کی کہ کسی نے بارڈر کراس نہیں کیا. پھر سوال یہ ہے کہ اگر بارڈر کراس نہیں ہوا پھر لوگ فون کالز کیوں کر رہے تھے؟ پھر آپ نے FIR کر لی. FIR کر کے ایک اور امپریشن آپ نے کریٹ کر دیا کہ جی ہم اس میں ہمارا ملک شامل ہے. اب صرف ہم نے ڈھونڈنے ہیں وہ لوگ ہیں کون، کیونکہ یہ تو FIR بننا تو درج ہی نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کی حکومت پہ اتنا کیا دباؤ ہے بھارت کو اس کی ٹرمز پہ انگیج؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ 2 ایک ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ویسے بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں جہاں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے کچھ ذاتی مفادات بھی وابستہ ہیں، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ بزنس ٹریڈ وغیرہ جس سے ان کو ان کی فیملی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن ادر دین دیٹ ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو مشرف صاحب نے ان کی حکومت کو ختم کیا اور جیل میں ڈالا، قید میں ڈالا، میرا خیال ہے میاں صاحب اس خوف سے ابھی تک باہر نہیں آ سکے. چنانچہ ان کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ معاملات ہمارے بگڑے تو شاید ہمارے ملک کی سیاست کے اوپر فوج حاوی رہے گی. ٹھیک ہے. سو فوج کو اپنا وہ ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، انڈیا کو وہ ایک کاؤنٹر ویٹ دیکھتے ہیں غالباً فوج کے سیاسی اثر و رسوخ کو کم کرنے. بالکل ان کے ذہن میں غالباً یہ چیز ہے کہ یہ چیز اگر میں ایلیمینیٹ کر دوں انڈیا کا ایک ایلیمنٹ اور یہ ایک بڑا دوستانہ سا ماحول پیدا ہو جائے تو اس سے شاید فوج کا مسئلہ ان کے لیے کم ہو جائے گا. ٹھیک. جبکہ عمران خان کو ملتے ہوئے کوئی جو ہے ان کے چہرے پہ کبھی آپ دیکھیں کہ پاکستانی لیڈرز میں جس سے ملتے ہیں میاں صاحب کو یوں لگتا ہے کہ یہ ناراض ہیں. ان کے چہرے پہ میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. چیف عوامی اسٹاف بے شمار دفعہ بیٹھے دیکھے، میں نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی. لیکن مودی صاحب ہوں، کوئی اور سشما سوراج ہو یا باہر کا کوئی اور ڈگنیٹری، تو آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ بڑی وہ باڈی لینگویج ڈفرنٹ، بالی ووڈ کا سین لگنے لگتا ہے، وہ ڈفرنٹ لگتا ہے. اچھا اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے چند دن پہلے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ 10 انفلٹریٹر چلے گئے اور ہندوستان نے کہا 3 ہم نے مار ڈالے ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں بڑا پریشان ہوا جب مجھے پتا چلا کہ یہ انفارمیشن دی، کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ پیسج آف انفارمیشن ہمیشہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے. آپ انٹیلیجنس شیئرنگ ایگریمنٹ جب کرتے ہیں تو
تو پھر آپ ذمہ دار ہیں کہ بھی آپ کو کچھ پتا چلا آپ بتائیں, ان کو پتا چلا تو ہم بتائیں. یہ ایک یک طرفہ ایکشن تھا کہ ہمارے ہاں کوئی اگریمنٹ نہیں, ہمارے ہاں اتنا ٹیررزم ہوتا ہمیں کسی نے کبھی کچھ نہیں بتایا, آپ ایک انفارمیشن دے رہے ہیں. چنانچہ یہ تھوڑا کھنگالنے سے کیا پتا کیا سورس, کھنگالنے سے یہ پتا چلا سورس سے مجھے کہ یہ ایک سازش تھی جو انڈیا ایک اور ڈرامہ کرنے جا رہا تھا, ایک اور سٹیج ہو رہا تھا وہاں پہ ٹیررزم کا ڈرامہ, جس کے بعد پاکستان کے ساتھ سارے تعلقات سیل ہو جانے تھے. لیکن چونکہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ بر وقت پتہ لگ گیا تو قبل اس کے کہ یہ ڈرامہ سٹیج ہو جاتا آپ نے وہ کور بلو کر دیا. اچھا, اور ہندوستان نے اس پہ کوئی انفارمیشن دی بھی نہیں پاکستان کہ کون پکڑے گئے مارے گئے, اس کے بعد بولے ہی نہیں. اس کے بعد تو ایسا پی پلا گئے, صرف ایک کسی اخبار میں خبر آئی کہ 3 مار دیے گئے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بھی غلط ہے. یہ انہوں نے 10 کے 10 جو لوگ جن کا پاکستان نے کہا وہ ان کا ایسٹ تھے, وہ غالباً افغانی یا کوئی اور تھے جن کو پاکستانی آئی ڈی کارڈ بنوا کے دیے گئے ہوئے تھے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو پھر کہیں استعمال کریں گے یا رکھیں گے وہ لوگ, چونکہ ہمارے پاس ان کی آئیڈینٹیز نہیں ہیں تو وہ لوگ ان کے پاس. سمجھیں اب یہ ہے کہ ہندوستان کی فورن پالیسی کا ایک کانسٹنٹ جو فیکٹر ہے, کانسٹنٹ اس میں چیز ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو میننگ فل طریقے سے, سبسٹینٹو طریقے سے انگیج نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ سبسٹینٹو ایشوز میں. اس میں پیچھے ایک کہانی ہے نا کہ آپ نے کشمیر پہ اوپر بات نہیں, آپ نے کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا, اس پہ بات نہیں کرنی, کیونکہ کشمیر کے لیے وہ بہت سارے اور آپشنز اپنی ٹرائی کر رہے ہیں. اگر مثلا اس میں آبادی کا تناسب بدلنا, کشمیر کے اندر وہ $12 بلین انہوں نے وہاں پہ مختص کیا ہے اور مودی اناؤنس کر کے آئے ہیں, اور اس کا انہوں نے زیادہ تر وہاں پہ آبادیاں بنانے کا قصہ کیا جا رہا ہے جس میں ایک سروس مین اور ہندو لا کے آباد کیے جائیں, ہندو بادیاں وہاں سے. اچھا, اب یہ آبادی کا تناسب اگر بدلتا ہے مذہب کی بنیاد پہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کل کو مودی صاحب ڈیموگرافکس ہی چینج کرنا چاہتے ہیں. ڈیموگرافک چینج ہوئی تو ایشو ہی ختم ہو جائے. ہاں, وہ وہاں پہ گورنمنٹ آپ کو وہ آ جائے گی جو مثال کو بی جے پی ڈومینیٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو آپ دیکھیے کہ کشمیر میں پالیسیز کیا ہوں گی. کشمیری جو وہاں پہ کوئی آپ کو آزادی کی موومنٹس نظر. لاسٹ کوشچن, اگر آپ کو ایڈوائز کرنا ہو وزیر اعظم نواز شریف کو, اگر آپ کو ایڈوائزر بنا دیں تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے, کیسے ڈیل کریں انڈیا سے؟ میری ایڈوائز جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ہو وہ یہی ہوگی کہ آپ کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں خطے کے بھی اور آپ کے اپنی سیکیورٹی کے بھی. ان مفادات کو سامنے رکھ کے پالیسی ساری چلتی ہے. ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان یہاں پہ ٹیررزم کروا رہا ہے, ہم یونائٹڈ نیشن میں جا کے ثبوت دیتے ہیں. جب مودی اور یہ لوگ یہاں آتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں پکڑاتے, ان کو کیوں نہیں کنفرنٹ کرتے؟ اگر آپ انڈینز کو ان کا چہرہ نہیں دکھاتے اور آپ یک طرفہ یہ وصول کرتے رہتے ہیں کہ جی کبھی پہلے بامبے ہے, پھر پٹھان کوٹ آ گیا, پھر کل گجرات کا کچھ قصہ آ جاتا, تو پھر آپ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے. آپ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے. جلسہ بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے یہ بحث دیکھی اور یہ بات بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو ہندوستان کی طرف پالیسی ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. یہ اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے نتائج جو ہیں ان دا لانگ رن پاکستانی ریاست کے لیے اچھے نہیں نکلیں گے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.